नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पौने तकरीबन 3 रुकू कम 14 पारे अल्लाह के फजल से हो गए और इंशाअल्लाह हमारा 12वां और 13वां पारा इंशाअल्लाह चलेगा। 12वें पारे में वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत घर तशरीफ ले गए और घर से तवाज़ो के लिए गोश्त लेकर के आए तैयार करके। जब इनके सामने रखा इन्होंने उसमें से खाया नहीं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिल में थोड़े से तशवीश हुई कि ये लोग कहीं कोई मेरे दुश्मन तो नहीं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और घर में और कोई भी नहीं है, और ऐसे में जो है एक परेशानी खड़ी होगी। तो हजरत तशवीश में थे कि इन्होंने खाया नहीं। उन्होंने भांप लिया। उन्होंने कहा कि हजरत आप परेशान ना हो, हम तो फरिश्ते हैं, हम तो फरिश्ते हैं। अल्लाह पाक ने हमें भेजा है कि हम आपको बशारत दे दें कि अल्लाह ताला आपको बेटा अता करेंगे इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर वो लंबी जिंदगी वाला बेटा होगा। फिर उससे अल्लाह ताला एक और बेटा अता करेंगे, उसी से उससे जो आपका पोता होगा याकूब अलैहिस्सलाम। तो हजरत सारा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी, तो वो घर में पीछे सुन रही थी। जब उन्होंने सुना कि ये आने वाले मेहमान फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के, तो वो समझ गई कि फरिश्तों से तो पर्दा ही नहीं। तो वो सामने आ गई और आकर के कहने लगी, क़ाल या वैलता आजज़तु अन अकून हाज़ा बाली शैखा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। तो कहने लगी कि भाई मैं इस बुढ़ापे में अब बच्चा पैदा करूंगी, और ये भी बूढ़े हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र भी 100 के करीब थी और हजरत सारा की उम्र भी ऐसी थी। तो इन फरिश्तों ने कहा कि आप इस पर ताज्जुब क्यों करती हैं? अल्लाह पाक ने आपके घराने पर और आप पर इस कदर बरकतें उतारी हैं कि जिनका मुशाहिदा आप सुबह शाम करती हैं, तो उस अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तो खैर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्मीनान में हो गए कि भाई ये तो फरिश्ते हैं। अब यहाँ एक बात देखने की है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत के पास सुबह शाम आने वाले हैं, लेकिन इस मौके पर नहीं पहचान नहीं सके। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर फरिश्तों ने कहा कि हम तो असल हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, उनकी कौम पर अजाब के लिए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सुना, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन फरिश्तों से कहा कि भाई आप लूत अलैहिस्सलाम को इससे तशवीश होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत नरम मिजाज थे और हलीम उत्तबा थे। तो हजरत फरमाते थे कि भाई अजाब अल्लाह का टल जाए, शायद ये लोग संभल जाएं। तो कहा कि अब आप बेजा इसरार न करें, अब अल्लाह का फैसला हो चुका। तो हजरत ये हजरात फरिश्ते यहाँ से फारग होकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए, और जब हजरत के पास तशरीफ ले गए तो कम उम्र लड़कों की शक्ल में गए। यानी तो जब पहुंचे तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी नहीं पहचानी। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमान समझकर इनको ठहराया। तो हजरत की अहलिया जो थी वो मुसलमान न थी। उसने जाकर
قوم کے لوگوں میں خبر کر دی کہ ہمارے ہاں 3 لڑکے آئے ہیں۔ قوم جو ہے وہ بدمزاج تھے، اپنی خواہش عورتوں سے پوری کرنے کی بجائے لڑکوں کو ترجیح دیتے تھے، اور ایسے بے شرم اور ڈھیٹ اور بے حیا تھے کہ اس گندے عمل پر انہیں کوئی حیا بھی نہیں تھی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہوگا۔ اب باہر ممالک میں اللہ معاف فرمائے قانون بنا تھا، ہمارے پاکستان میں بھی بن گیا۔ کیا قانون بن گیا؟ کہ مرد یا عورت اپنی جنس تبدیل کر سکتی ہے، اسے حق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مرد اگر ہے وہ نادرہ میں جائے اور جا کر کے کہے کہ میں اب عورت ہوں، اب میں عورت ہوں، لہٰذا میرا نام جو ہے وہ یہ رکھ دیں، عورتوں والا۔ اب پھر وہ کاغذی کاروائی میں عورت بن گیا، اب کسی مرد سے وہ شادی کر لے، یعنی مرد سے شادی کر لے، اس کا راستہ کھول دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلے انڈیا میں یہ قانون بنا، پھر باہر ممالک میں، کافروں کے ملک میں بنا، اب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے گل یہاں بھی کھلنے لگے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ سخت اللہ تعالیٰ کے حدیث شریف میں آتا ہے، جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ زندہ رکھنے کا حقدار نہیں ہے، اسے پانی میں ڈال دیا جائے یا اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ تو خیر، جب یہ فرشتے آئے اور حضرت کے ہاں ٹھہرے اور اہلیہ نے جا کر کے یہ خبر کر دی، تو اب قوم کے بے شرم لوگ بے دھڑک ہو کر کے آ کر کے حضرت کے مکان پر حملہ کر دیا، اور پہلے تو کہنے لگے کہ نکالو ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو، مہمان ہیں، ایک انسان کی عزت ہوتی ہے، اب آپ مجھے مہمانوں میں رسوا کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دروازہ توڑنے کی اور دیوار توڑنے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سمجھ لیا، اور اس موقع پر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط قوت اور طاقت ہوتی کہ میں ان کمبختوں کا مقابلہ کر لیتا، یا میرا کوئی خاندان اور قبیلہ ایسا ہوتا کہ جن کی مدد سے میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں اور آج مجھے رسوائی نہ ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے پھر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا خاندان اور قبیلہ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی بن کر کے جب تشریف لائے تو بنو ہاشم میں نے اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن حضور کا ساتھ دیا، حضور کا ساتھ دیا، قومیت کی بیس پر، اپنے قبیلے کی بیس پر حضور کا ساتھ دیا، اور اس ساتھ کی وجہ سے قریش کو ہمت نہیں ہوتی تھی حضور کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی۔ یہی تو وجہ ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ ابو طالب اور خاندان کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ آتے تھے کہ آپ کا بھتیجا، آپ کا بھتیجا، لیکن خود آپ کے اوپر دست درازی کی ان کو جرت نہیں ہوتی تھی، ایک خاندان کا روب۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے پریشان۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دروازہ توڑ کر اور دیوار توڑ کر اندر گھس رہے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، تو کہا آنے دو، آنے دو، آپ پریشان نہ ہو، یہ جن کو تر نوالا سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام آئے، مطمئن ہوئے۔ جب یہ آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جتھے کے آنکھوں میں پر مارا، سب اندھے ہو گئے۔ جب اندھے ہوئے تو بھاگے، پیچھے بھاگے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ان کے اوپر جلدی عذاب لائیے۔ آگے سے فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ یعنی اللہ کے عذاب کا وعدہ صبح کا ہے، بس آپ ہمت کریں، آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں، اہلیہ کو چھوڑ دیں، یا اہلیہ اگر ساتھ جاتی ہے تو جائے، لیکن جب آپ یہاں سے نکلیں اپنے ساتھیوں کو لے کر تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور آپ کی اہلیہ وہ باز نہیں آئے گی۔ تو
حضرت جو ہے وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلے. جیسے ہی صبح ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 شہر تھے، یہ تین شہر تھے، تینوں کو یوں پر اٹھایا اور یوں اوپر لے کے گئے. علماء نے لکھا ہے کہ جب اوپر لے کے جا رہے تھے تو پانی پیالے میں تھا تو مجال ہے وہ چھلکے بالکل اس طرح سے، پھر اوپر سے لے جا کر کے یوں پٹک دیا الٹا پٹک، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھر برسے ان کے اوپر، یہ اللہ کا. اور پھر چیخ و پکار کی آواز تھی. تو اہلیہ نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو اس وقت اس کے اوپر آ کر ایک پتھر لگا، جس کی وجہ سے وہ بھی وہاں ختم ہو گئے، اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے وہاں سے نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھی اس گناہ میں مبتلا ہو کے رہے گی، میری امت بھی اس گناہ. آپ نے ارشاد فرمایا پہلی امتیں جو گناہ کیا کرتی تھیں وہ سارے گناہ یہ امت بھی کرے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے کہ یہ امت ہماری بچی ہوئی ہے آپ کی دعا کی برکت سے، ورنہ تو کون سا گناہ ایسا ہے جو اس امت میں نہیں پایا جاتا، کب کی ختم ہو چکی ہو. اگلی آیتوں میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے خطیب. اللہ نے بہت انہیں فصاحت و بلاغت عطا کی تھی، تو انہیں مدین کی طرف اللہ پاک نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا. جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا ہے تو ان میں سے 2 قومیں ایسی ہیں جن کے شرک کے ساتھ ان کے برے کام کا بھی ذکر ہے. ایک قوم لوط اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ایک ان میں برائی یہ تھی کہ شرک کرتے تھے، دوسرا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول پورا نہیں. اوف المکیال والمیزان کا معنی علماء نے لکھا ہر وہ چیز جو ہم نے دوسرے کو دینی ہے، وہ وقت ہو، وہ عبادت ہے، اس میں کمی کرنا. مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی کرنا، پورے طور پہ اس کو ادا نہ کرنا، اور آفس کے ٹائم میں کمی کرنا، پورا ٹائم نہ دینا، تنخواہ پوری لینا، یہ سب ناپ تول میں آتا ہے چیزیں. تو یہ قوم جو ہے یہ ناپ تول میں کمی کرتی. جب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ڈرایا اور فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، بچو گے نہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کی نماز اور آپ کی عبادت بس وہ یہی ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں تو جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہے، تم سے کوئی صلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، صرف خیر خواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ عذاب قحط کی صورت میں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آج مختلف جگہوں پر جو آپ نے ارشاد فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں، قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور جب اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس طرح سے آیا کہ ایک زوردار چیخ سے پوری قوم تباہ ہو گئی اور کوئی بھی نہیں بچا. اللہ ہماری حفاظت پر. اگلی سورت سورہ یوسف ہے. اس سورت میں جو عرب کے یہود تھے تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو شام کے رہنے والے تھے، تو وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟
اور ان کے حالات کیا ہیں؟ تو آپ اگر نبی ہیں تو یہ بتائیں۔ تو اللہ پاک نے سورت یوسف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ ہی اتاری، ایک ساتھ ہی سورت یوسف اتاری۔ اس سورت میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے آبا و اجداد کے حالات بیان کیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم اور ان کے والد یہ سب شام میں رہتے تھے۔ جب شام میں رہتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام والتسلیم کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی سے 10 بیٹے ہوئے، پہلی بیوی سے 10 بیٹے ہوئے۔ پھر اس کا انتقال ہوا، اسی کی بہن سے شادی کر لی، اس سے 2 بچے ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین، یہ 2 بچے پیدا ہوئے۔ تو 10 ایک سے، 2 ایک سے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم چونکہ بچپن سے ہی اللہ نے بے پناہ حسن و جمال عطا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا پوری روئے زمین کے انسانوں کو جو اللہ نے حسن عطا کیا ہے، پورے انسانوں کو، اس کا آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ کتنے حسین ہوں گے! اور والد اللہ کے نبی تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے یہ غیر معمولی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ، چونکہ یہ چھوٹے بھی تھے، چھوٹی اولاد تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے نسبتاً دوسرے بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں، ماں باپ کی نظر میں اولاد تو سبھی برابر ہوتی ہے، لیکن یہ فطری بات ہوتی ہے کہ کسی کی طرف والدین کا دل زیادہ کھنچتا ہے اور کسی کی طرف کم ہوتا ہے، یہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اولاد میں فرق ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتی، برابر ہی ہے، لیکن کسی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام والتسلیم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے چھوٹے سے بہت محبت کرتے تھے، چونکہ یہ چھوٹے بھی تھے اور باپ کی محبت کے زیادہ محتاج تھے۔ تو انہوں نے بچپنے میں ہی خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے، اب 11 ستارے سے مراد 10 بھائی ایک اور ایک بھائی ایک، یعنی یہ 11 بھائی اور 11 کوكبا والشمس والقمر، سورج اور چاند، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا۔ تو جب خواب دیکھا تو خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو حضرت سمجھ گیا اللہ کے نبی تھے، بسم اللہ۔ حضرت سمجھ گئے۔ حضرت نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اپنا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی خفیہ تدبیر کریں، کوئی آپ کو نقصان پہنچائیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اب وہ خواب جو ہے حضرت نے بیان کر دیا، یہ کسی طریقے سے بھائیوں کو بھی اندازہ ہو گئے۔ اب وہ بھائی جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ابا جان جو ہیں لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم سے وہ محبت نہیں جو اس بچے سے محبت ہے، تو ہمارے ابا جو ہے کھلی غلطی میں ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم سے زیادہ فائدے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کو قوت اور طاقت حاصل ہے، وہ بجائے اس کے کہ ہم سے زیادہ محبت کریں، اس بچے سے زیادہ محبت کرنے ہیں۔ تو لہٰذا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم کو اس کا حل کریں ابا کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ بھئی حل کیا کریں؟
کہنے لگے حل یہ کریں کہ انہیں راستے سے ہٹائیں، انہیں راستے سے ہٹائیں، جب یہ راستے سے ہٹ جائیں گے انہیں قتل کر دیں، جب وہ قتل کریں گے تو یہ آنکھوں کے سامنے ہوں گے نہیں، کچھ دن تک ابا روئیں گے، اس کے بعد انہیں صبر آ جائے گا اور ہم توبہ 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 طائب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور ہمیں محبت حاصل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ان بھائیوں میں جو بڑا تھا اس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہ کریں، قتل نہ کریں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اگر یہی مقصد حاصل کرنا ہے تو وہ اس طرح سے بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ انہیں ہم کنویں میں ڈال دیں، جب کنویں میں ڈال دیں تو کوئی ان کو اٹھا کے لے جائے گا، ابا کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جائیں گے، زندہ بھی رہیں گے، قتل کا گناہ بھی نہیں ہوگا، ابا کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو سب نے اس بات پر اتفاق کر لی کہ ٹھیک ہے یہ مناسب بات۔ اب ان کو لے کے کیسے جائیں؟ ابا تو ان کو اپنے سے ہلنے نہیں دیتے، دور ہونے نہیں دیتے، تو ابا سے لیں گے کیسے؟ اب ابا سے کہنے لگے کہ ابا جان ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اس بھائی کو، یہ گھر میں ہی پڑا رہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو باہر کے ماحول میں لے کے جائیں، کھلی فضا میں کھیلے کودے، صحت بنے گی، گھر میں پڑا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر جائیں اور باہر کوئی جانور ان کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو علماء نے لکھے ہیں کہ حضرت نے بھیڑیے کے لفظ کہا کہ بھیڑیا کہیں ان کو، آپ کھیل کود میں لگے ہوں اور بھیڑیا ان کو نقصان نہ پہنچا دے، تو کہتے ہیں کہ یا تو حضرت نے خواب دیکھا کہ بھئی یوسف علیہ السلام پر 10 بھیڑیے حملہ آور ہیں، 10 بھیڑیے حملہ آور ہیں اور یوسف جو ہے وہ زمین میں چھپ گیا، یہ خواب دیکھا۔ تو اس خواب کی وجہ سے حضرت کو یہ تشویش ہو گئی کہ بھئی یہ ان کے اندر، دیکھیں اللہ کا نبی جو ہوتا ہے، اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جب ایک عام مومن کی فراست اتنی ہے تو نبی کی فراست کیا ہوگی؟ تو اور پھر خواب بھی دیکھ لیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح سے عذر کر، انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم ایک مضبوط لوگ ہیں اور اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ہماری زندگی کس کام کی۔ حضرت نے اللہ پر بھروسہ کر کے اور ان کے حوالے کر دیا۔ جب ان کے حوالے کیا تو انہوں نے بس سلوکی کا معاملہ کیا اور لے جا کر کے حضرت کو کنویں میں ڈال دیا۔ جب کنویں میں ڈالا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ کنویں میں نیچے گرنے سے پہلے جبرائیل نے اپنے پروں پر لے لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے منڈیر کو پکڑا نیچے گرنے سے بچنے کے لیے، تو انہوں نے کرتا اتارا اور کرتا اتار کر اور ان کو ہاتھ چھڑوا کے نیچے پھینکا، تو جبرائیل علیہ السلام نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بچپنے میں ہی، دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ چاہیں تو بچپنے میں ہی کچھ اس طرح سے اطمینان دلا دیں کہ آپ پریشان نہ ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو خیر، تو یہ جب نیچے وہ چلے گئے، ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے چٹان پر، تو اب یہ آ کے دیکھ کے جاتے، جو بڑا بھائی تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کھانا پہنچاتا تھا۔ تو دوسرے یا تیسرے دن ایک قافلہ ادھر سے گزرا، جب وہ قافلہ گزرا تو انہوں نے یہ کیا کہ ابا جان کے پاس جب شام کو گئے تو ایک جانور پکڑا اور پکڑ کے اس کو ذبح کیا، اس کا خون کرتے کو لگایا اور لگا کر کے ابا جان کے سامنے یوں کرتا پھیلا دیا، اور وجاءوا اباہم عشاء یبکون، شام کو روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جان آپ کو اگرچہ ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا
وہ یہ ہے کہ ہم گھوڑ میں لگ گئے، بھاگنے دوڑنے میں لگ گئے، اور انہیں ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا، اور ایک بھیڑیا آیا، وہ ان کو کھا کے چلا گیا۔ اور آپ کو اگر یقین نہ آئے تو ہم یہ کرتا دکھا رہے ہیں جو خون آلود ہے، دیکھنے تو اللہ کے نبی تھے، حضرت نے کرتا دیکھا، حضرت نے فرمایا کہ بھئی بھیڑیا تو بڑا سمجھدار تھا، جس نے بڑے پہلے طریقے سے کرتا اتارا اور پھر یوسف کو کھایا۔ یہ اور پھر فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو، تو میں اللہ ہی سے۔ خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک قافلہ جو گزر رہا تھا، تو وہ قافلے والے پانی کے لیے آئے، جب انہوں نے پانی کے لیے ڈالا ڈول تو نکالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت بچہ، فبشرناہ بغلام، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ خوبصورت بچہ، اور انہوں نے بچہ لیا اور قافلے والوں کے پاس پہنچے کہ بھئی یہ بچہ مل گیا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب اگلے دن یہ آئے بھائی، انہوں نے دیکھا کہ بچہ ہے نہیں، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، تو وہ قافلے والے لوگ تھے، تو وہ بچہ بھی دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، آپ نے کہاں سے لے لیا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ملا۔ کہا کہ ہم پیسوں کے بدلے ان کو بیچ دیا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ اس کو بھاگنے کی عادت ہے، ذرا خیال رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بے فکر ہو جائے۔ انہوں نے یہاں سے لیا، مصر میں لے جا کر کے بیچا۔ جب مصر میں بیچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو پیش کیا گیا تو اتنی قیمت لگی، اتنی قیمت لگی، ایک دفعہ وزن میں سونا تولا گیا، ایک دفعہ وزن میں ریشم تولا گیا، اور ایک دفعہ وزن میں اور چیز کوئی تولی گئی، تو 3 کی اس طرح سے، یعنی اتنی قیمت لگی کہ ہر آدمی کی پہنچ سے باہر تھے۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ کوئی اگر کارپینٹر لے لیتا تو وہ کہتا چلو بھائی تم یہ ہتھوڑی ٹھوکا، کوئی لوہار لے لیتا تو وہ یہ کر، تو کوئی کپڑے والا۔ اللہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقام پر لانا، جب اس مقام پر لے جانا تھا تو اس کی تربیت اسی گھر میں ہو سکتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے رب کریم نے قیمت ہی اتنی لگا دی کہ ہر آدمی کی پہنچ میں ہی نہ ہو۔ تو وہ جو وہاں کا وزیر خزانہ تھا، تو اس نے قیمت دے دی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے قیمت دے کر کے حضرت کو لے لیا اور کہا کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت ان کے گھر میں رہے، جب ان کے گھر میں رہے تو جب حضرت جوان ہو گئے تو ان کی اہلیہ جو ہے جن کو زلیخا کہا جاتا ہے، تو وہ ایک انسانی فطری تقاضے کے پیش نظر ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے سے دوسرے تیسرے چوتھے اس طرح سے گئیں، اور پھر حضرت سے کہا خواہش پوری کرنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں، یعنی آپ کے میاں نے تو مجھے اپنی اولاد بنایا، تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ۔ اور یوں کہا اور کہہ کر بھاگے، باوجود اس کے کہ دروازے بند تھے، تالے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو جو اس کے بس میں ہو کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے یہ کیا کہ دروازے کی طرف بھاگے، وہ دروازہ کھل گیا، دوسرے کی طرف گئے وہ کھل گیا، جب آخری دروازہ کی طرف گئے کھلا تو آگے شوہر کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے یہ آ رہی تھی، انہوں نے پیچھے سے حضرت کا قمیص پکڑا، پھٹ گیا۔ تو جب شوہر کو سامنے دیکھا تو فوراً بات بنائی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، ایسے شخص کی بھلا کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کے حرم پر، آپ کے اہل خانہ پر ہاتھ بڑھانا چاہ رہا ہو۔ اور تو حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا توبہ توبہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور اب وہ دیکھے کہ میں کس کو سچا کہوں کس کو جھوٹا کہوں۔ تو اسی گھر میں ایک کوئی بچہ تھا، اس بچے نے کہا، چھوٹے بچے نے، کہ بھائی آپ دیکھیں ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین،
اگر قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہو اس کا مطلب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی، تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ تو جب قمیص دیکھی گئی تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو وہ سمجھ گئے، کہنے لگے یوسف آرد عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یوسف جانے دو، تم بھی درگزر کرو۔ اس کو کہا کہ تم بھی اپنی غلطی کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اب یہ بات ہو گئی، جب یہ بات ہوئی تو ایستا ایستا یہ بات گھر سے باہر نکل گئی۔ جب گھر سے باہر نکلی، محلے میں ادھر ادھر بات پہنچی، تو کچھ جو دوستیں تھیں، چونکہ یہ ایک بڑے لیول کی خاتون تھی، عام تو تھی نہیں، افسر کی بیوی تھی اور بہت بڑے افسر کی بیوی تھی، تو اس رینک کے جتنے لوگ تھے ان کی بیوییں آپس میں دوستیں، تعلق، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ اپنے گھر کے ایک لڑکے کے ساتھ آپ نے اس طرح کی حرکت کی، اور یعنی اس طرح کا تانا دیا۔ حضرت زلیخا تک یہ بات پہنچی کہ میرے بارے میں اس طرح کی بات چل رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یوسف ایک دن دعوت کا ارینج کیا، اس دعوت میں پھل رکھے اور ہر ایک کے سامنے پھل اور چھری رکھے اور سب کو بلا لیا۔ یہ ساری عورتیں جو ان کی دوستیں تھیں وہ سب آ گئیں۔ جب آئیں تو ان کو کہا کہ بھئی یہ کھائیں، اور جب وہ کھانے لگیں، کاٹنے لگیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی وقالت اخرج علیہن، کہ اے یوسف ذرا آپ ان کے اوپر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے تو قطعن ایدیہم، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوش کھو گئے کہ ایسا انسان ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص، یعنی آدمی جیسے آج جنتی کسی بچے کو، جنتی شخص کو دیکھ لے، دنیا والا جنت کے کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے، تو اسی طرح وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے اور پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ سبھی نے اپنی انگلیوں پہ چھری چلا دی، اب سب خون آلود ہو گئے، اور کیا کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہو گئی تو زلیخا کو موقع مل گیا، کہنے لگی قالت ہی لمتننی، کہا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم تانا دیا کرتی تھی، تم تو ایک جھلک نہیں برداشت کر سکی، اور میرا ظرف دیکھیں کہ میں انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں اور میں اپنے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے، آپ ایک لمحہ نہیں دیکھ سکی۔ تو پھر انہوں نے کہا حضرت یوسف سے کہ دیکھیں آپ کی یہ مالکہ ہیں، آپ ان کی بات سنیں مانیں۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اے اللہ جس طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، اے اللہ اس سے بہتر قید ہے، میں قید برداشت کر سکتا ہوں، جیل جانا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی نافرمانی ہو، آپ کا حکم ٹوٹے، گناہ ہو، اے اللہ یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ جب دعا قبول ہو گئی اب یہ چرچا اور زیادہ ہو گیا، چونکہ یہ واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے بعد اور زیادہ خبر گردش کرنے لگی، تو اب انہوں نے جو وہ تھا اس کا شوہر، انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ انہیں جیل میں ڈالو، کیونکہ جب جیل میں ڈالیں گے تو لوگوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ قصور ملکہ زلیخا کا نہیں بلکہ قصور حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، جبھی تو انہیں جیل میں ڈالا گیا، ورنہ انہیں جیل میں کیوں ڈالا جاتا؟ اس طرح سے چلو ہمارے اوپر سے کوئی بات اتر جائے گی۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو جیل میں جا کر حضرت اللہ کے نبی تھے، سب قیدیوں کے ساتھ بہت محبت سے
اور سب کو تسلی دیتے، سب حضرت کے پاس. دیکھیں ایسا حسین شخص، حسین بھی، بااخلاق بھی، صفات والا بھی، علم والا بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت و بصیرت کے دروازے کھل گئے تو ساری جیل آپ کی گرویدہ ہو گئی، آپ کے غلام بن گئے. تو لوگ آتے، آ کے اپنے مسائل حضرت سے ذکر کرتے، حضرت ان کے جواب دیتے، ان کو تسلی دیتے، اطمینان دلاتے کہ آپ بے فکر ہو جائیں. اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو لوگ آئے اور آ کر کے حضرت کے سامنے خواب بیان کیا. کہا، ایک نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں شراب بنا بنا کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور ایک نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس کو پرندے اوپر سے نوچ رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعبیر سمجھ لی. تو پہلے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ جو علم ہے، میں خواب کی تعبیر دے رہا ہوں، یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں ہے. تو پہلے انہیں توحید کی، دین کی پیغام سنایا. پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ آپ کا یہ انجام آپ کا، فرمایا کہ ایک کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اسی طرح بادشاہ کا گرویدہ ہو جائے گا، اور ایک کی تعبیر یہ ہے کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر پر پرندے نوچیں گے. تو یہ بتا دیا. اور پھر بعد میں جس کو رہائی ملنی تھی اس سے کہا کہ بھئی وہ چونکہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بادشاہ کا مقرب بنے گا، جا کے کہا کہ بھئی اگر یاد رہے تو کبھی میرا ذکر بھی کر دینا بادشاہ کے سامنے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب اس طرح کرتے کرتے 9 سال یا 12 سال حضرت جیل میں رہے. 12 سال کا طویل عرصہ یا 9 سال کا طویل عرصہ جیل میں رہے. جب جیل میں رہے تو ایک موقع ایسا آیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ کمزور لاغر گائیں انہوں نے صحت مند گایوں کو کھا لیا. جب یہ خواب دیکھا تو بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیا خواب ہے. تو اور بھی کچھ لوازمات تو بادشاہ نے لوگوں کے سامنے رکھا. تو کہا کہ یار اس کی تعبیر، بس وہ کسی نے کچھ. تو وہ جو آیا تھا جس نے خواب دیکھا تھا اس کو یاد آ، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کہیں تو جیل میں ایک شخص ہے یوسف، تو اس سے پوچھ کے آؤں کہ وہ تعبیر بہت اچھی جانتا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ آیا بھاگا اور کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف. ارے دوست، اب یوسف وہ خواب یہ ہے، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ. تو حضرت یوسف کہتے چلو بھاگو، تم اب تم مطلب پڑا ہے تو اب تم آگے ہو. نہیں، تعبیر بتا دی. جب تعبیر بتائی اور بتایا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے 7 سال خوب ملک میں غلہ اناج ہوگا، سرسبزہ خوب ہوگا، پھر اگلے 7 سال قحط پڑے گا. اس قحط کی وجہ سے یہ جو 7 سال ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. تو اگر ایک خاص تدبیر نہ کی گئی تو پوری رعایا پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی. تو خیر حضرت نے یہ تعبیر بتائی، اس نے جا کر کے بتائی. جب اس نے جا کر کے بتائی تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ نہیں، مزہ نہیں آیا. اسی کو بلا کر اس سے تعبیر پوچھنی چاہیے. اس کو بلا کر اس سے تعبیر پوچھنی چاہیے کہ تم بتاؤ تعبیر کیا ہے، تو اور پھر حل کیا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلانے کے لیے، جیل سے نکالنے کے لیے جب آئے تو حضرت نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. کہا کہ پہلے ان عورتوں سے تفتیش کرو میرے بارے میں کہ گناہ کس کا تھا، غلطی کس کی تھی. میں ایسے ہی نہیں آنا چاہ رہا، پتا چلا کہ این آر او کے ذریعے آ گیا. نہ، ایسا نہیں. پہلے تفتیش ہو، بات واضح ہو.
اب وہ گئے، جا کے ان عورتوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، غلطی زلیخا کی تھی۔ اب بے داغ ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم جب باہر آئے، بادشاہ کے دل میں بہت احترام، عزت، آبرو کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے برابر بٹھایا، اور حضرت سے خواب ذکر کیا۔ حضرت نے وہ خواب جتنا اس نے بیان کیا اس سے زیادہ بیان کیا کہ آپ نے اتنا نہیں، یہ چیزیں بھی دیکھی تھی جو آپ بھول گئے۔ اب وہ تو حیرانی ہو گیا کہ خواب میں نے دیکھے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں۔ پھر حضرت نے اس کی تعبیر دی، جب تعبیر دی، ایک ایک جز کو واضح کیا، تو وہ تو لوٹ پوٹ ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ ہم یہ 7 سال جو جس میں خوب اناج ہوگا اس کو کیسے کور کریں گے، اور پھر اگلے سالوں کو کیسے کور کریں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے 2 سال تک حضرت کو اپنے ساتھ رکھا، ادراہ مشیر۔ جب اس نے پورا اطمینان ہو گیا، اس کو شرح صدر ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضرت میں صفات بھی ہیں اور انسانی ہمدردی بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تو اس نے سب کچھ حضرت کے حوالے کر دیا، اور آپ پردے میں چلا گیا اور حضرت کے حوالے کر، سب کچھ حضرت کے حوالے کر دیا، گویا حضرت اب وہاں کے بادشاہ بن گئے۔ اب حضرت نے یہ کیا کہ بھائی جو اناج جتنا بھی ہوا 7 سالوں میں، انہیں ان کے بھوسے میں ہی رکھا، اور جتنا ضرورت ہوتا اتنا صاف کر کے، اس طرح سے وہ دیمک سے بچا۔ اور حضرت نے بہت سارا غلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اپنے ہاتھ میں لے کر خود ایک منصفانہ طریقے سے تقسیم فرماتے سب کو، اور ایک ایک اونٹ کا وزن جو ہے وہ ایک ایک نفر کے لیے دیتے، اس طرح سے۔ تو یہ قحط اتنا لمبا چوڑا پھیلا کہ شام تک یہ قحط چلا گیا۔ شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام والد ان کے بھائی، وہاں بھی قحط ہوا۔ جب وہاں قحط ہوا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو اب انہوں نے، ان کے والد نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہ پتہ چلا ہے کہ وہ بادشاہ وہاں بہت اچھے ہیں، تو آپ لوگ جائیں، جا کر ان سے ذکر کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ گئے، جب آئے تو وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، جب یہ بھائی آئے تو یہ تو اجنبی تھے، یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم نے ان کو بڑے عزت وقار کے ساتھ شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، 3 دن تک ان کا، یہ چند دن تک ان کا اکرام کیا، اور پھر ان کو اناج دیا، اور جو اناج دیا، اور ان سے معلومات نہیں کہ بھئی تم کون ہو، کوئی جاسوس وسوس تو نہیں ہو، کون ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، کیا ہو، ساری معلومات لے لی۔ پھر انہوں نے سارا بتایا کہ ہمارا ایک بھائی تھا، وہ غائب ہو گیا، وہ بیچارہ ابا جان ان کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں، ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ ابا جان کے پاس، ساری معلومات ہو گئی۔ حضرت نے ان کے پیسے ان کے غلے میں رکھ دیے، چھپا دیے ان کے غلے میں، اپنی طرف سے بیت المال میں پیسے ڈال دیے، اور ان سے کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لانا، اگر ان کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو ہم تم سمجھیں گے 2 نمبر لوگ ہیں، ہم غلہ نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے کر کے ان کو روانہ کر دیے۔ جب یہ گئے، اچھا ان کو نہیں پتا کہ پیسے ہمارے، جب انہوں نے غلہ کھولا تو اس میں سے پیسے بھی نکل آئے، اب تو یہ اور زیادہ۔ پھر انہوں نے جا کر کے حضرت کے بارے میں بتایا، لیکن یہ کہا کہ انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ آئندہ میں جب آئیں گے تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آئیں گے، اب ہم انہیں لے کے جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کیسے بھروسہ کروں، تم نے پہلے بھی یہ حرکت کی تھی۔ بہت کہہ سن کے آئندہ دفعہ میں ساتھ لے لیا۔ جب ساتھ لے لیا، وہاں پہنچے تو حضرت نے پہچان لیا، ظاہر ہے حضرت نے چھوٹے بھائی کو حکمت سے الگ کر کے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، تم میرے بھائی ہو، اور وہ سمجھ گئے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، ان کو جانے دوں گا، تو پریشان نہیں ہونا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو خیر، تو حضرت نے اس کے سامان میں کہہ کے پیالہ رکھوا دیا۔ اب جب یہ سامان لے کے لوٹ جانے لگے تو نکل گئے شہر سے، تو پیچھے سے لوگ، پولیس والوں کو بھیجا، انہوں نے کہا ایھا السارق، ارے چوری کرنے والوں، یہ تم نے پیالہ چوری کر لیا۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ حرکت۔
انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے نہیں، ہم تو تلاشی لیں گے۔ تلاشی دی تو اس چھوٹے بھائی کے سامان سے پیالہ نکل آیا۔ جب پیالہ نکل آیا تو کہا کہ اب بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی پہلے، یوسف علیہ السلام۔ اب کہا حضرت نے کہا کہ بھئی اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو روکیں گے، اس کی تفتیش ہوگی، اس کو روکیں گے، آپ جاؤ۔ اب جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں کسی اور کو روکا، نہ توبہ توبہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو روکیں گے۔ اب وہ باقی تو کہنے لگے ٹھیک ہے جاتے ہیں، جو بڑا تھا اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رکوں گا، میں کس منہ کے ساتھ ابا کے سامنے پیش ہوں، میں تو جا ہی نہیں سکتا، تو ہم نے تو وعدہ کیا تھا۔ اب جب یہ مایوس ہو کے گئے اور جا کر کے ان بھائیوں نے بتایا کہ بھی یہ وجہ ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کہنے لگے میں تو صبر ہی کرتا ہوں، اور پھر کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اسی سے اپنے غم کی فریاد کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب کچھ وقت گزرا، حضرت نے فرمایا یا بنی یذھبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مایوس مت ہو، نہ بنیامین کے بارے میں، آپ ایسا کرو دوبارہ جاؤ ان کے پاس اور دوبارہ جا کے ان سے کہو کہ آپ ہمارے اوپر رحم کرو اور آپ ہماری مدد کرو، ہمارے ابا جان بوڑھے ہیں۔ اب جب یہ دوبارہ گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنا ان سے ذکر کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یوسف کو جانتے ہیں؟ قالوا انت یوسف، آپ یوسف کو جانتے ہیں؟ قال انا یوسف، کہنے لگے انہوں نے کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اب تو بڑے پریشان کہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب یہ تو بادشاہ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جو تم سے کوتاہیاں ہوئیں وہ لا علمی میں غلطی میں ہو گئی، وہ میں نے معاف کر دی، اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ اب بڑے خوش، حضرت نے اپنا کرتا دیا، فرمایا یہ لے جاؤ ابا جان کی آنکھوں پہ لگاؤ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جب یہ کرتا لے کے نکلے تو ادھر ابا جان نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا کیا ہو گیا، اتنے 40 سال گزر گئے اب تمہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب گھر گئے کرتا لگایا، بینائی لوٹ آئی، تو کہا میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب انہوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم معذرت خواہ ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ پورا گھرانہ ابا جان کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور جا کر کے وہاں ان کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی۔ ہمارے جیسے ہم آج السلام علیکم کہتے ہیں تو اس وقت یہ گویا سجدہ تعظیمی ہوتا تھا سلام کی جگہ۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابا جان سے کہا ابا جان یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر آج اللہ نے پوری کر دی۔ تو اس طرح سے یہ گویا یہودیوں کے سوال کا جواب ہو گیا، اور یہ حضور کا معجزہ ہے۔ غیر نبی جس نے ایک دن بھی کسی کتاب کو نہ پڑھا ہو، کسی لائبریری میں نہ گیا ہو، وہ اتنی تفصیل کے ساتھ بتا ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا نبی ہی بتا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔